खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ लूका की इंजील निकालें। लूका चैप्टर 17 उसका 17वां बाब है। थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी बात है खुदा के कलाम में से, उसको हम सीखते हैं। लूका की इंजील और उसका 17वां बाब है, 17 चैप्टर 17। और उसकी 5 और 6 आयत, 2 आयतों को हम सिर्फ पढ़ेंगे। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। कुरान के कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। आइए दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में फिर से बख्शा। बाप आसमानी, तू मुझे मंत्र से हटाना, खुद उतर कर आ यहाँ पर, और इन 2 आयतों को खुदा तू खोल अपने बच्चों के दरमियान। जो खुराक आज तूने हमारे लिए रखी है बाप आसमानी, उससे हमें तू शेयर करना। और भाई जिस बरकत के लिए जमा हुए हैं, खुदा बड़ा अपना रहम और अपना फजल, अपना तरस करना कि उस बरकत को आज हम हासिल कर सके। तेरी बरकत चाहता हूँ भाई डेविड के लिए, भाई राजेश उनके खानदानों के लिए, भाई आशिर भाई नैयर के लिए। खुदा फिर मसीहा इनको कसरत से तो बरकत बख्शना। भाई इज़ीकियल के लिए उनके खानदान के साथ हो, हम सबको अपने हाथ के नीचे बड़ी बरकत बख्शना। और जो भी आज तेरे कलाम की बात होती है, हम सबकी तरक्की के लिए हो, बरकत के लिए हो। तेरा रहम चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन। एक छोटी सी बात खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। प्रॉपर हमारी वैसे मीटिंग नहीं है, ब्रदर काइल है, उन्होंने मीटिंग लेनी थी, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए चलें, भाई इकट्ठे हुए हैं तो खुदा के कलाम में से सीखेंगे। तो ये जो लूका की इंजील है, 17 बाब जो है वो बड़ा स्पेशल है। 17 नंबर जो है वो प्रीमियम नंबर इसको कहते हैं, एक खास नंबर है। और इस चैप्टर के अंदर ही हम बादल का भी देखते हैं, जो 1963 के अंदर जो बादल आया था, वो भी जाके हम 1730 में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें इसका जिक्र मिलता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करेंगे, इन 2 आयतों के ऊपर, सिर्फ छोटी सी बात को सीखने के लिए। यहाँ पर जो है भाई अपना माइक एक बंद कर दें एक में। जी, तो यहाँ पर शागिर्द जो हैं यीशु मसीह के, रसूल, उन्होंने सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। अब ये आज के ज़माने की बात है, इसमें से आज के ज़माने को हम सीखेंगे। 2000 साल पहले शागिर्दों ने यीशु मसीह से ये सवाल किया कि हमारे ईमान को बढ़ा। इसका मतलब है कि शागिर्दों के अंदर जो है, वो ईमान का लेवल नहीं था जो वो देख रहे थे कि यीशु के साथ हम खिदमत में जाते हैं, उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर वो ईमान नहीं है जो यीशु की रिक्वायरमेंट है, जो यीशु मसीह चाहता है कि ईमान होना चाहिए। और उन्हें इस बात का अब अपनी ज़िंदगियों के अंदर अंदाज़ा हो रहा है कि हमें एक नेक्स्ट स्टेज पे, नेक्स्ट स्टेप पर आने की ज़रूरत है, जहाँ पर ईमान बढ़ाया जाए। इसी तरह से आज इंडिविजुअली हम अपनी ज़िंदगी के बारे में अब गौर करेंगे कि हम खुदा यीशु मसीह के अंदर कितनी देर से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, यीशु मसीह से कितना हम प्यार करते हैं और कितने टाइम से हम इस मैसेज के अंदर हैं, और क्या कुछ हमने सीखा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं पर अगर हमारे अंदर भी ऐसी ही बात है, तो आज हम भी खुदा यीशु मसीह से कहेंगे, खुदा हमारे ईमान को बढ़ा। क्योंकि जो रैप्चर की कंडीशन है, ब्रदर ब्रैनम ने मोहरों के अंदर बयान किया है, रैप्चरिंग फेथ, उठाए जाने का ईमान। तो इसका मतलब है आज हमें मसीह से वो उठाए जाने के ईमान माँगने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर वो उठाए जाने का ईमान आ सके, जिसके ज़रिए से हम उठाए जाएँ। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो उठाए जाने का ईमान नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम उस रप्चर में जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए 2 चीज़ें नबी ने बयान की हैं, एक रप्चरिंग फेथ है और एक रप्चरिंग ग्रेस। उठाए जाने का फ़ज़ल और उठाए जाने का ईमान। फ़ज़ल वो ऐसा काम है जो
جس کے ہم لائق ہوتے نہیں لیکن وہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے، وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ ہے فضل، جس کی ہمیں قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی، جس کے لیے ہمیں کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن وہ ہمارے لیے خدا کر دیتا ہے ممکن۔ لیکن ساتھ ہی نبی نے جو ہے اٹھائے جانے کا ایمان بھی بتایا ہے۔ تو وہ ایمان جو ہے یہاں پر شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کو بڑھا، کیونکہ ایک بار شاگرد گئے ہیں اور وہ بدرو کو نہ نکال سکے۔ انہوں نے جب دیکھا ان چیزوں کو، اپنی زندگی میں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کیا کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، کہ یسوع مسیح جو کچھ بھی کرتا ہے سارے کام، اور وہ اس قدر جو ہے وہ معجزات کرتا چلا جا رہا ہے، مردے زندہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہاں پر روٹی نہیں ہے وہاں پر پکی پکائی روٹی آ رہی ہے، اور اتنی ساری چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہم کس مقام پر ہیں، ہم کون سی سٹیج پر ہیں، ہمارے اندر کیا وہ چیز ہے، ہمارے اندر کیا وہ ایمان ہے کہ ہم بھی یسوع جیسے کام کر سکیں۔ اسی طرح سے آج ہم اپنے زمانہ میں دیکھیں، نبی جب ولیم برینہم آیا تو اس کی زندگی کے اندر خدا نے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ کینسر کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، بیمار جو ہیں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اتنی بڑی بڑی بیماریوں میں یہاں تک کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نبی ہمارے زمانہ میں آیا، اس کی زندگی میں خدا نے اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ اس کا ایمان کا لیول جو ہے اس مقام تک پہنچ چکا تھا۔ لیکن آج ہم نے اپنی تصویر کو دیکھنا، ہم کہاں پر ہیں؟ ہم اس میسج کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اتنے ٹائم سے، لیکن اس کا ریئیکشن کیا نکل رہا ہے ہماری زندگیوں سے؟ خالی میسج نہیں ہے کہ میسج ہم نے پڑھ لیا، بائبل ہمارے پاس کھلی ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک سب کچھ کھلا پڑا ہے، کھلے روپ میں ہے، لیکن کیا ہم کون سے مقام پر آج پہنچ چکے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس گواہی کو رکھ سکیں؟ کیونکہ یہاں پر ایمان کے بڑھائے جانے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان بڑھایا جائے۔ سادہ سی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس ایمان کو سیکھیے گا، لیکن یہ وہ ایمان نہیں ہے جو اب اتنی دیر سے ہم سیکھتے آ رہے تھے کہ وہ ایمان ہے کیا، وہ کون سا ایسا ایمان ہے۔ تو یہاں پر ایمان ایسا ایمان ہے جس کی وہ ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر ابھی وہ ایمان نہیں تھا شاگردوں کے اندر، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں تھا کہ وہ اس ایمان کو لے سکتے۔ وہ وقت کیا تھا؟ آگے پڑھتے ہیں، شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ خداوند نے کہا کہ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ہم اس آیت کے پہلے حصہ کو سمجھیں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی، انگلش میں لکھا ہے مسٹرڈ سیڈ، مسٹرڈ سیڈ جس کو میرا خیال ہے گندم کا دانہ بھی کہا جاتا ہے، مسٹرڈ سیڈ۔ تو مسٹرڈ جو ہے، وہ مسٹرڈ سیڈ جو ہوتا ہے، جو رائی کا دانہ ہے مسٹرڈ سیڈ، اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، سب دانوں میں سے جو ہے وہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا دانہ ہے، اور وہ جو دانہ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے مسٹرڈ سیڈ کا؟ اگر میں آپ کو اسکرین پر دکھا سکوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ جو دانہ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ رائی کے دانے کا کام، وہ دانہ ایک ایسا کام کرتا ہے جو مسٹرڈ سیڈ ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، اس دانے کے اندر، اس سیڈ کے اندر، جو وہ دانہ ایک کام کر رہا ہے زندگی کے اندر۔ وہ بیج جو ہے وہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ میں بھی آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں۔ تو یہ ایک مسٹرڈ سیڈ ہے، یہ آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ دو انگلیوں سے اس کو پکڑا گیا ہے، اور کتنا یہ چھوٹا سا دانہ ہے۔ یہ اس طرح یہ اتنا چھوٹا سا یہ ایک دانہ ہوتا ہے۔ دکھانے کا مقصد کیا ہے، اس پر میں آپ کو ابھی میں کچھ تصویر سمجھانا چاہتا ہوں اس مسٹرڈ سیڈ کی، یہ کرتا کیا ہے۔ یہ جو مسٹرڈ سیڈ ہے جب یہ بنتا ہے، آگے جا کر یہ کچھ آگے ایک فصل لے کر آتا ہے، تو وہ ایک بڑا یہ درخت بن جاتا ہے مسٹرڈ سیڈ۔ ایک بیج جو ہے آگے بہت بڑا جو ہے، کیونکہ اسی بیج کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ آگے سے ایک بڑا درخت لے کر آنے والا ہے۔ کیونکہ یہ خالی جو ہے یہ ایک دانہ نہیں، آپ اس کو دیکھتے رہے، نہیں یہ تو ایک چھوٹا سا دانہ ہے،
بلکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے، کیونکہ دانا جو ہے یہی ایک بڑا درخت بنے گا۔ اور اس دانے کی خاصیت کیا ہے کہ اس دانے کے اندر تیل ہے، اس دانے کے اندر جو ہے تیل موجود ہے، اور وہ تیل جو ہے وہ روح القدس کی تصویر ہے۔ اور روح القدس کیا ہے؟ بائبل کی ایک ہی آیت کو لے لینا، وہ جو کہ خدا کے روح کی مرضی سے لکھی گئی ہے، اور بائبل کے اندر وعدے ہیں۔ ایک ہی اگر ہم وعدے کو لے لیں، خدا کے کلام کے وعدے کو، اس نے کہا کہ تم اگر کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کھٹکھٹائیں گے، اگر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے لیے خدا نے ایک دروازے کو کھولنا ہے، تو کھولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ رائی کے دانے کا وہ مسٹرڈ سیڈ فیتھ موجود ہے، رائی کے دانے کا ایمان موجود ہے۔ اور وہ ایمان کرتا کیا ہے؟ وہ ایمان جو ہے وہ حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ ہماری زندگی کے انوائرمنٹ کو ہی چینج کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تم اس پہاڑ سے کہو تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر سمندر میں چلا جائے گا، جو کچھ تم اسے حکم دو گے سمندر میں چلا جائے گا۔ اب اس ان الفاظ کو سمجھے گا کہ یہ ہے کیا، یہ سمندر میں جانا اور اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، اور یہ سب کچھ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ دانا ایمان کی تصویر ہے ہمارے، کہ ہمارے اندر وہ رائی کے دانے کا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ رائی کا دانا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ تیل کی تصویر ہے، اور تیل کیا ہے؟ خدا کا روح، یہ ہولی اسپرٹ کی تصویر ہے، کہ اگر ہم نے ایک درخت کو ہٹانا ہے یا ایک پہاڑ کو ایک مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر لے کر جانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، ایسا ایمان جو روح القدس یافتہ ایمان ہے، روح کی صورت میں۔ کیونکہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے خدا کے روح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا کا روح موجود ہے تو پھر جو کچھ یسوع مسیح نے کام کیے زمین کے اوپر، وہ کام ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دانے کی نسبت، اس رائی کے دانے کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے، اس سادہ چھوٹے سے ایمان کی وجہ سے، وہ ایمان جو ہے وہ اس قدر تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ پہاڑوں کو، درختوں کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ پہاڑ درخت کیا ہیں؟ یہ تصویریں ہیں، اس تصویروں کو ہم بعد میں بھی سمجھتے ہیں، لیکن پہلے اس ایمان کے لیول کو سمجھیے گا کہ شاگرد کون سے مقام پر تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اندر ابھی تک وہ ایمان نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، اور اعمال کی کتاب پہلی باب میں لکھا ہے کہ تم ٹھہرے رہنا، تم نے انتظار کرنا، ٹھہرے رہنا۔ اب وہ ٹھہرے رہے، کہاں ٹھہرے رہے؟ اس اپر روم میں، اس بالا خانہ کے اندر 120 کی جماعت موجود تھی، اور پھر وہی جو یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا وہ اتر کر آ گیا۔ جب وہ آیا ہے تو اس نے آ کر کیا کیا ہے؟ یسوع نے آ کر انہیں وہ ایمان دیا ہے، اور یسوع نے آ کر وہ رائی کے دانے کا انہیں ایمان دیا ہے۔ اور جب انہیں وہ ایمان مل گیا ہے شاگردوں کو، وہی پترس دیکھیں جو ایک سپاہی کے کان کو اڑا رہا ہے، جو اپنا جسمانی طور پر یسوع کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہ رہا ہے کہ میں لڑ سکوں اور میں یسوع کو بچاؤں۔ ایک سپاہی آ گیا مارنے کے لیے، یسوع کو پکڑنے کے لیے، تو وہ اس کا کان اس نے اڑا دیا۔ یہ تھا پترس کا اس وقت ایمان۔ اس لیے یہ شاگرد جو ہے مل کے یسوع کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کو بڑھا، کیونکہ ابھی تک ایمان کا وہ لیول ان کی زندگی میں نہیں تھا۔ یسوع ان کے ساتھ ساتھ تو تھا، لیکن یسوع اندر نہیں تھا۔ اس تصویر کو سمجھے گا کہ وہ یسوع کے ساتھ ساتھ وہ شاگرد چلتے تھے، لیکن یسوع نے اندر اترنا تھا ان کے، وہ یسوع کا اندر آنا ان کے شاگردوں کے اندر ضروری تھا، پھر انہوں نے بولنا تھا اور کام ہونے تھے، پھر جو کچھ انہوں نے بولنا تھا سب کچھ ہوتے جانا تھا۔ اب یہی پترس جو ہے، جو اپنے اندر جو ہے اس قدر جو ہے یسوع سے پیار کرتا ہے، اور ایک ایسا بھی مقام آ گیا یہاں پر، وہ ایمان کا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ ایک ایسا مقام آ گیا، اس سے پہلے کہ یسوع مصلوب ہو، وہ یسوع مسیح کا 3 بار انکار بھی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پطرس اور باقی رسول اس ایمان کے اوپر نہیں تھے جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یسوع کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ آج ہم بھی اس میسج کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نبی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں بھائی برانم جو ہے اس زمانے کا نبی ہے، اور ہم پیغام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن خدا کیا چاہ رہا ہے ہماری زندگی سے؟ جو ریکوائرمنٹ اس کی کیا ہے کہ ہم بھی اسی کلام کو اب اٹھائیں، اور وہی کام جو یسوع مسیح نے کیے۔ یسوع نے کیا کہا کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، اور جو کچھ شاگردوں نے کیا، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، ولیم برینم نے جو کچھ آ کر کر دیا، آج دلہن کا وہ کام ہے کہ وہی چیزیں اب دلہن کرنا شروع کرے۔ دلہن کرے گی کیسے؟ دلہن کو یہ سارے کام کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ اب وہ رائی کا دانہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو تصویر سمجھائی ہے کہ اس کے اندر تیل ہے، اور تیل کیا ہے؟ وہ روح القدس کی تصویر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ دوسرا مددگار جو ہے وہ نہیں تمہاری زندگی میں اتر کر آئے گا، وہ کیا ہے؟ خدا کا روح، وہ مددگار جب تک نہیں اترے گا، وہ رائی کے دانے کا ایمان ہماری زندگی میں اتر کر نہیں آئے گا،
وہ سیڈ فیتھ جو ہے وہ نہیں اتر کر آئے گا تو اس کا مطلب ہے پھر کچھ ہو نہیں سکے گا، پھر ہم پہاڑوں کو نہیں ہٹا سکتے، پھر ہم درختوں کو نہیں ہٹا سکتے، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند ہم اتنی دیر سے تیرے آگے دعا کر رہے ہیں تو ہماری دعا کو سن نہیں رہا، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ زندگی میں چل رہا ہے، بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہیں، ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند وہ بیمار شفا نہیں پاتا، ہم ایک مقصد کو تیرے سامنے لے کر آتے ہیں، وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ خدا ہمیں ایک سٹیج پر لے کر جانا چاہ رہا ہے۔ شاگردوں کے پاس یہ مکاشفہ آ چکا تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے اندر ایک کمی ہے، اور وہ کمی جو ہے یہ شخص جو ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ پوری کرے گا، یہ یسوع مسیح پوری کرے گا۔ اور اب یسوع مسیح جو ہے ان کو ایک ڈائریکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب وہ ڈائریکشن کو جب تک یہ شاگرد پکڑیں گے نہیں، اس مکاشفہ کو پکڑ نہیں لیں گے، تب تک جو ہے وہ کام وہ کر نہیں سکتے شاگرد۔ اب اس کو پکڑنے کے لیے جو ہے اب شاگردوں نے اس چیز کو اب سمجھنے کے لیے کیا ہے، انہیں انتظار کرنا پڑے گا اس اپر روم کے اندر، اس بالا خانہ کے اندر۔ اور جب وہ اتر کر آ گیا، بالا خانہ میں 120 کی جماعت ہے، تب انہوں نے یہی ایمان جو ہے وہاں پر حاصل کر لیا۔ اور جب یہ ایمان انہیں مل گیا، پہاڑوں کو ہٹانے والا، درختوں کو ہٹانے والا، تو اس وقت کر کیا رہے ہیں؟ اس وقت ساتھ ہی پہلے ہی اس کی میٹنگ کے اندر، پہلی ہی عبادت کے اندر پطرس نے جب کلام سنانا شروع کیا تو وہ کر کیا رہے ہیں؟ پہلی ہی عبادت کے اندر جو ہے 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ آج ہم بھی پیغام کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میسج بیان کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اگر یہ مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے، مسیح کی جو تجسم جو ہے وہ مینیفیسٹیشن ہماری زندگی میں نہیں ہوئی ہے، تب تک کوئی اثر نہیں آگے جا کر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے شاگردوں کو دیکھ لیا ہے، یسوع کے ساتھ ساتھ تو چلتے ہیں لیکن یسوع اندر نہیں ہے۔ یسوع کے ساتھ چلنا اور یسوع کا اندر ہونا یہ دو فرق چیزیں ہیں، اس تصویر کو سمجھیے گا۔ میسج کے ساتھ ساتھ چلنا، میسج کی کتابوں کو پڑھنا، بائبل کو پڑھتے رہنا، نبی کو کہنا کہ ہاں ولیم برنم جو ہے وہ نبی ہے خدا کا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یسوع کا اندر آنا، یسوع اس اپر روم میں، اس بالا خانہ میں یسوع اندر آ گیا ہے اتر کے، تب وہ کام جو یسوع نے کہے تھے، وہ وعدے، وہ ساری چیزیں پھر ہونا شروع ہوئیں، اس سے پہلے نہیں۔ آج ہم اٹھائے جانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس اٹھائے جائیں گے، ہم یہ ہوگا وہ ہوگا، اس اٹھائے جانے کا ایک پروسیس جو ہے وہ کیا ہے؟ یسوع کا پہلے اندر آنا۔ اٹھایا کس نے جانا ہے؟ وہی یسوع کا بدن ہی ہے، وہی مسز جیسس کرائسٹ جو یسوع زمین کے اوپر موجود ہے، اس نے اٹھایا جانا ہے۔ یہ ہے اس سر کا اور اس بدن کا ایک ہونا، مسیح کی دلہن اور اس سر کا ایک ہونا، پھر یہ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ ایمان جو ہے یہ خدا کا روح ہے جو اس زندگی کے اندر اترنا چاہتا ہے۔ جب یہ روح اندر ہماری زندگی میں ہوگا، پھر ہم کہیں کلام پیش کریں گے، کسی کے لیے دعا کریں گے، آپ ایمان رکھیں، اس ایمان کے ساتھ آپ ایمان رکھیں کہ ہمارے ایمان کے سبب سے، ہمارے سادہ سی دعا کے سبب سے سب کچھ خدا سیٹل کر دے گا۔ بھائی برنم کیا کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی بچی پاس آ رہی ہے، گونگی اور بہری ہے بچپن سے ہی، تو وہ ہے کیا؟ ایک بدرو میں وہ گرفتہ ہے، بدرو گرفتہ ہے بچی ہے، اور اس کے لیے صرف 2-3 منٹ کی دعا کر رہے ہیں، اور 2-3 منٹ کی، شاید 2-3 منٹ بھی نہیں دعا کی، چند الفاظ ہی بولے نبی نے، اور وہ بچی ریلیز ہوگی، وہ جو بچپن سے گونگی اور بہری تھی بالکل ٹھیک ہوگی، تھوڑی سی دعا کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے آپ نبی کی میٹنگز کے اندر دیکھیں، شاید 1-2 جملے ہی بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہن آپ نے شفا پا لی ہے، بھائی آپ کو شفا مل گئی ہے، آپ رہا ہو گئے، آپ آزاد ہو گئے، آپ کو نجات مل گئی ہے۔ یہ وہ کام جو ہے نبی اس زمین کے اوپر کر رہا ہے۔ ایک یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ فلم پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیس جو ہے یہ کب جا کر ہوتا ہے؟ جب تک وہ مسیح اتر کر نہیں آئے گا۔ یسوع کے ساتھ چلنا الگ بات ہے۔ اب بنی اسرائیل کو دیکھیں کہ مصر سے تو وہ نکل کر آ گئے اور بیابان کے اندر ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہیں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں نہیں گئے، وہ پرومس لینڈ میں نہیں پہنچ سکے سارے۔ 2 لوگ جو ہیں اس نسل میں سے گئے ہیں، یشوا اور کالب گئے ہیں، باقی کیوں وہاں پر رہ گئے؟ باقی اس لیے وہاں پر رہ گئے تھے، بیابان کے اندر ہی، اس جنگل میں، اس ولڈرنس کے اندر مارے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ مصر سے خود جسمانی طور پر تو وہ نکل کر آ گئے تھے، لیکن روحانی طور پر نہیں نکلے تھے۔ وہ مصر جو ہے وہ ان کے اندر اس وقت بھی تھا، کیونکہ انہیں بار بار مصر کی یاد آتی تھی، وہ مصر کا گوشت یاد آتا تھا، وہ مصر کی سبزیاں یاد آتی تھی۔ جب وہ روز من کھا رہے تھے لیکن وہ من اب انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، وہ بار بار انہیں وہی یاد آ رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ مصر کو اندر ساتھ لے کر آئے تھے، مصر ساتھ ہی ان کے اندر تھا، مصر باہر نہیں ان کے اندر سے نکلا تھا۔ آج ہماری زندگیوں سے وہ مصر کا باہر نکلا جانا بھی ضروری ہے۔ یسوع کو تو اندر لینا ہے،
لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، پہلے جو ہمارے اندر ہر طرح کا غیر یقینی ہے، انبلیف ہے، یہ چیزیں وہ چاہتا ہے سب سے پہلے باہر نکلیں اور ہم اپنے آپ کو خالی کر کے مسیح کے تخت کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ پھر وہ ہمیں بھر سکے اپنے روح کے ذریعہ سے، کیونکہ خدا کے روح کے بغیر جو ہے ہم کبھی بھی اٹھائے نہیں جائیں گے۔ میسج کو ایمان میں لے کر آنا اور اس ایمان میں چلتے رہنا، ہاں یہ میسج خدا کے کلام کی سچی تعلیم ہے، یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن یہ میسج زندگی کے اندر اپلائی ہمارا آج ہونا ضروری ہے، یہ پیغام ہماری زندگی میں اترا جانا ضروری ہے، اور یہ اترے گا نا جب، تو پھر وہی کام ہم کریں گے جو یسوع مسیح نے کیے ہیں، اور یہ وہ آج کے دن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ خدا کا روح ہماری زندگی میں اتر کر کام کرے، اور جب وہ اتر جائے گا تو پھر کیا ہے، پترس جب اس خوبصورت دروازہ کے پاس گیا ہے تو پترس ادھر وہاں پر جو ہے ایک لنگڑا شخص موجود ہے، اس دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے جو جنم کا لنگڑا ہے، وہ چل نہیں سکتا بچپن سے ہی، اور پترس پہلے بھی گزرتا ہوگا جب یسوع کے ساتھ تھا، اس تصویر کو سمجھیے گا، جب یسوع کے ساتھ تھا اس وقت بھی اس ہیکل کے دروازے کے پاس سے شاگرد گزرتے تھے، اور انہوں نے اس شخص کو پہلے سے بھی دیکھا تھا کہ ہاں یہ شخص جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بڑی دیر سے ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، لیکن ایک دن جب پترس وہاں سے گزر رہا ہے تو اس نے جو ہے پترس کو مخاطب کر لیا، ساتھ پترس کے دوسرے بھی شاگرد تھے، ان کو مخاطب کر لیا، اور اس کی وہ کہتا ہے کہ ہم تیرے لیے کیا کریں، اور پترس کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے، کیونکہ وہ پیسے مانگ رہا تھا ان سے پیسے، اب وہ جو لنگڑا ہے وہ اس نے کیا کہا، جب اس نے پیسے مانگے تو پترس کیا کیا کہہ رہا ہے، پترس کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے سونا چاندی تو نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی چیزیں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس کیا تھا، ان کے اندر کوئی چیز تھی، ان کے اندر کچھ تھا وہ جو دینا چاہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تجھے دیتے ہیں۔ وہ دے کیا رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ ہم وہ تجھے دیتے ہیں کہ اٹھ، اپنی چار پائی اٹھا، اٹھ اور یسوع مسیح کے نام میں چل پھر۔ اب ان کا یہ صرف بولنا ہی تھا منہ سے، ایمان کی حالت کے اندر، کہ ایمان میں اب وہ ایک مقام پر پہنچ چکا تھا پترس، وہ ایک مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اب انہیں پتا تھا کہ ہاں اب تو میں بول رہا ہوں تو کام ہوتا چلا جا رہا ہے، اب میرے بولنے کے سبب سے چیزیں جو ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ میں ایک مقام کے اوپر آ چکا ہوں، میرے اندر وہ ایمان آ چکا ہے کہ اب میں بولوں گا تو لنگڑے چلنا شروع ہو جائیں گے، اب میں بولوں گا تو جو جن کی آنکھیں بند ہیں وہ کھل جائیں گی۔ برادر برینہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ کلام کو بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہن آپ کا اولاد نہیں ہو رہی، یسوع مسیح نے آپ کو اولاد دے دیا ہے، وہ بول ہی رہے ہیں خالی عبادت کے اندر، کئی جگہ پر وہ دعا بھی نہیں کر رہے، بولتے جا رہے ہیں کہ بہن آپ کو یہ بیماری ہے، یسوع مسیح نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ بہن آپ کو کینسر ہے، اتنی دیر سے کینسر تھا، کینسر نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ شفا پا گئی ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ بھائی برنم اس ایمان کے مقام تک پہنچ چکے تھے، اس لیول تک۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کیا ہم، اگر کوئی بھائی ہمیں دعا کی درخواست کرتا ہے، کوئی بہن کہتے ہیں کہ بہن میرے لیے دعا کریں، تو کیا ہمارے اندر ایسا ایمان موجود ہے اور ایسی شدت ہے ایمان کی اور ایسا درد ہمارے اندر وہ موجود ہے کہ ہم اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے دعا کریں، اور وہ بہن اس ایمان کی حالت میں ہم دعا کریں اور وہ بہن ٹھیک بھی ہو جائے، وہ بہن شفا بھی پا جائے، اس بہن کی زندگی میں اگر ایسا پرابلم ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ نہیں بہن یا بھائی چل پا رہا، ہماری دعا کے سبب سے، اگر وہ خدا کے الیکشن میں ہے تو وہ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دے، کیونکہ اگلا حصہ کیا ہے، میں تھوڑی دیر میں اب اس کو میں بند کر دوں، اگلا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم اس دودھ کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا، اس تصویر کو آپ سمجھے گا، بائبل کے الفاظ کو سمجھیے گا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس درخت سے کہتے، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی درخت سے کہتے، یا تم اس درخت سے کہتے، یا تم اس پہاڑ سے یا کسی پہاڑ سے کہتے تو پھر وہ تمہاری بات مانتا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس پہاڑ سے کہتے، اس الفاظ پر غور کیجئے، کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس پہاڑ سے کہتے، اگر تم اس درخت سے کہتے تو جو تم کہتے وہ تمہاری بات مانتا اور وہ سمندر میں چلا جاتا۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہے، اس الفاظ کو سمجھے گا کہ یہ اس ہے کیا، یہ ہے ہماری پریزنٹ سچویشن، یہ ہے ہماری پریزنٹ کنڈیشن جو ہم ہر روز فیس کرتے ہیں، جس کا ہم ہر روز سامنا کرتے ہیں، یہ وہ پہاڑ جو یسوع مسیح تمثیل دے رہا ہے کہ اس پہاڑ سے یا اس درخت سے کہتے تو اپنی جگہ سے یہ ہٹ جاتا اور سمندر میں چلا جاتا۔ اب یہ سمندر میں جانا کیا ہے، کیوں یسوع مسیح سمندر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے کہتے، اس درخت سے، اس پہاڑ سے کہتے، وجہ کیا تھی، وہ ہے ہماری
موجودہ حالت زندگی کی. وہ موجودہ حالت کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے مختلف طرح کی تکلیفوں پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں اور روز کوئی نہ کوئی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں, ہماری پریشانی چل رہی ہے بچوں کی وجہ سے, بیوی کی وجہ سے, کوئی بھی ایسی زندگی کی حالت میں ہماری خرابی چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم مسیح کے ساتھ صحیح نہیں چل پا رہے, جس کی وجہ سے ہم مسیح کی خدمت نہیں اس طور پر کر سک رہے, جس کی وجہ سے ہم جس طرح سے ہمیں مسیح کے لائق چال چلنا چاہیے, جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے, ہم نہیں چل پا رہے, تو اس لائق چلنے کے لیے کیا ہے, اس نے ہمیں یہ وعدہ دے دیا کلام کے اندر. اس نے کہا کہ اگر تم اس درخت سے کہو, اگر آپ کی پڑھائی میں مسئلہ ہے, اگر ہماری مسیحی زندگی کے اندر کوئی پرابلم چل رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں مسیح کے ساتھ چلنا لیکن بار بار کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہا ہے, کوئی اسٹرگل آ رہا ہے کہ ابلیس ہمیں پکڑ لیتا ہے, تو اب وہ کیا ہے, وہ یہ اس پہاڑ یا اس درخت کا مقصد کیا ہے, ہماری زندگی کی موجودہ حالات ہیں جو ہمیں روک رہے ہیں, جو رکاوٹ ہے, جو ہمارے خدمت میں رکاوٹ ہے, جو ہمارے بچوں میں, ہماری فیملی میں جو بیماریاں, ایسی کمزوریاں, پریشانیاں ہیں جو ہمیں اس ریپچر سے روک رہی ہیں. یہ کیا ہے, یہ ایک ہرڈل ہے کہ ہم ایک راستہ میں چلتے جا رہے ہیں اور ہمارے راستہ میں سامنے ہی کوئی چیز ایسی آ گئی ہے جو ہمیں روک رہی ہے ہماری منزل پر جانے سے. تو جب منظر پر ہم نے ایک مقام پر پہنچنا ہے تو راستے میں ایک رکاوٹ آ گئی, وہ کیا ہے, ایک درخت آ گیا, وہ ایک پہاڑ آ گیا. اب یہ درخت پہاڑ کیا ہے, ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ گئی, کوئی تکلیف, کوئی دکھ آ گیا کہ ہمیں ہماری منزل پر جانے نہیں دے رہا. اس کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تمہارے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تم اس درخت سے, اپنی اس پریشانی سے, اپنے اس دکھ سے, اپنی اس تکلیف سے کہو کہ یہاں سے اکھڑ کر, یہاں سے نکل کر سمندر میں چلا جا, تو وہ تمہاری بات مانے گا. اب یہ سمندر میں جانا کیا ہے, کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہے, وہ ہمارے جتنی ہماری زندگی کی خطائیں, غلطیاں, یہ سب کچھ ہوتا ہے, مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں, دکھ, تکلیفیں, بیماری ہوتی ہیں, اس کو کہاں ڈال دیتا ہے, بھول جانے والے سمندر کے اندر. یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے کہ وہ اس بھول جانے والے سمندر میں پھینک دیتا ہے ان کو اور دوبارہ انہیں کبھی یاد نہیں کرتا. جیسے لکھا ہے کہ مشرق سے مغرب میں, تو وہ ان سب چیزوں کو کہاں پر پھینک رہا ہے, سمندر کے اندر. وہ اس زندگی میں نہیں رہنے دے رہا. وہ اس درخت کو کہاں پر پھینک رہا ہے, کہتا ہے کہ اس درخت سے کہو کہ سمندر میں چلا جا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس درخت سے کہو کہ یہاں سے اکھڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلے جا. نہیں, وہ سمندر کی بات کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری موجودہ زندگی کے حالات کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہاڑ سے کہو کہ سمندر میں چلا جا, تیری یہاں پر جگہ نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہماری زندگی کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی مشکل, تکلیفیں, پریشانیاں آ رہی ہیں. آج صرف ایک چھوٹی سی بات کو لیجیے گا. کل ہمارے چرچ میں پاسٹر اس بات کو بیان کر رہے تھے, تو میرے اندر جو ہے یہ ابھی بوجھ آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے چلے ہم اس بات کو سیکھیں ہماری زندگی کے اندر کہ ہم اپنی زندگی کے موجودہ حالات کے اوپر غور کرنا شروع کریں, اپنے بیوی بچوں, اپنی زندگی کے معاملات کے اوپر, اور سادہ سے ایمان کو آج اپنی زندگی میں لے کر جائیں اور اس کو اپلائی کریں کہ ہمارے اندر وہ خدا کا روح اترا ہوا ہے. اگر خدا کا روح موجود ہے تو پھر آج سے بولنا شروع کریں, اس پہاڑ سے, اس درخت سے کہنا شروع کریں. وہ پہاڑ, درخت ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں جو بار بار ہمیں روک رہی ہیں ہمارے مقام پر جانے سے. ہم اپنی منزل پر جانا چاہ رہے ہیں, بار بار رکاوٹ آ رہی ہے, بار بار کوئی درخت آ رہا ہے, کوئی پہاڑ آ رہا ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی طرح طرح کی جو ہے ایسی جاب کی مشکلات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس زمین پر رہتے ہوئے ہم سامنا ان کا کرتے ہیں. تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم آج ان چیزوں کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنا شروع کریں اور انہیں یسوع مسیح کے نام کے ذریعے سے ان کو ہٹانا شروع کریں. بھائی برہنم جو ہے جا رہے ہیں تو وہ جو بیل سامنے آ گیا تو وہ کیسے ہٹا ہے, یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے, اس محبت کے وسیلہ سے وہ ہٹ گیا. ہر طرح کی تکلیفیں, ہر طرح کی پریشانیاں ایک ہی طریقہ ہے اور اس کا حل کون ہے, وہ یسوع مسیح ہے. اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا, اور وہ یسوع مسیح جب تک زندگی میں اتر کر نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. شاگرد ساتھ یسوع کے ضرور چلتے رہے لیکن یسوع کا ان کی زندگی میں اترنا ضروری تھا. تو جب یسوع زندگی میں اترے گا نا تو پھر یہ زندگی یسوع جیسی ہو جائے گی. پھر ہمارا کردار, ہمارا بول چال, ہمارے اعمال, ہماری زندگی کا سب کچھ جو ہے وہ ساری تصویر ہی خدا جو ہے وہ تبدیل کر دے گا. وہ ہمیں ایک فرق ڈائمنشن کے اندر لے جائے گا جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. آج ہمیں اگر آرام کی ضرورت ہے تو وہ آرام جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں ہر روز کوئی نہ کوئی دکھ, تکلیفیں, بہت ساری چیزوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آرام کی جگہ جو ہے وہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح ہے. اور جب اس آرام میں ہم چلے جائیں گے تو پھر ہم بولنا شروع کریں گے. آج سے اپنی آپ ایک عادت بنائیں اور منہ سے بولنا شروع کریں اور ہمیشہ اچھا ہی بولیں, اچھی باتیں ہی بولیں. کیونکہ بھائی برہنم کے ایک پیغام کے اندر
एक शख्स था जो यीशु मसीह को नहीं मान रहा था। उसने उसने अपने ऊपर ही एक नबूवत कर दी। उसने कहा जी जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र के अंदर जो है वो साँप आना शुरू हो जाए अगर मैं गलत हूँ तो। तो उसने खुद ही अपने लिए इस बात को चूज़ कर लिया। और भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब वो मर गया उसको दफनाया जा रहा था क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आया। उसने कहा जी मैं दुरुस्त हूँ, ये बाइबल दुरुस्त नहीं है। तो उस शख्स ने किया क्या, उसने अपने बारे में खुद ही नबूवत कर दी। उसने कहा जी कि अगर अगर मैं ही झूठा हूँ, मैं गलत हूँ, जब मैं मर जाऊँ, तो मेरी कब्र जो है वो सांपों से भर जाए। तो भाई ब्रह्म कहते हैं कि जब वो शख्स मर गया, उसको कब्र में अभी दफना ही रहे थे, कब्र उसकी खोदी, तो उसमें से 2-3 सांप निकल आए, उनको सांपों को उन्होंने मारा। फिर उसके बाद अभी ब्रदर ब्रह्म कहते हैं वो बॉक्स जो है, उसकी डेड बॉडी कब्र में रख ही रहे थे, तो और 4-5 सांप जो है वो आ गए। तो जब उसको दफनाया गया, कुछ साल के बाद भी गए, तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि उसकी कब्र जो है, कब्रिस्तान जो है वो उसकी जहाँ कब्र है, वो तकरीबन सांपों के रहने की जगह ही बन गई कि सांप को इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, वहाँ पर लटके हुए हैं दरख्तों के ऊपर। तो उसने अपने बारे में खुद ही नबूवत कर ली। तो हमने क्या है अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें कि जो भी हम बोल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम की वजह से हम अच्छा हमेशा बोलें, अपने लिए अच्छी नबूवत करें, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जब जो कुछ तुमने तुमने बोलना है, ये हो जाएगा। ये वो हमें एक बोलने का इख्तियार दे रहा है, वो हमें एक कुव्वत दे रहा है कि तुम बोलोगे तो चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी, चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी। तो आज भी ये ईमान जो है, हम खुशकिस्मत लोग हैं, इस ज़मीन के ऊपर जो मौजूद हैं कि हमारे साथ उसने आज ये वादा किया। और खुदा का कलाम बहुत ही सादा है और ये सादा-सी बात है, इस छोटी-सी बात बहुत ही सादा-सी बात है कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ऐसा ईमान रखूँ कि हाँ, मैं बोलूँ तो खुदावंद काम करे। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी ज़िंदगी वैसी हो मसीह जैसी। क्योंकि पतरस की ज़िंदगी मसीह जैसी हो गई थी, पौलुस की ज़िंदगी मसीह जैसी हो गई थी। ये जो बोलते थे, वो काम होते थे। आज भी वो यीशु मसीह चाहता है कि आज उसके बेटे-बेटियाँ जो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, इसी नबूवत को, इसी चीज़ को बोलना शुरू करें अपनी ज़िंदगी से, तो खुदा काम करना शुरू कर देगा। ज़िंदगियों में एक तब्दीली आना शुरू हो जाएगी और खुदा आज ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करना चाहता है, लेकिन वो चाह रहा है कि हमारा ईमान वहाँ पर आ सके। जैसे रसूलों ने कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा। आज हम भी अगर हमारा ईमान नीचे है, तो कहें कि खुदा हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान के लेवल को बढ़ा, कि हमारे बोलने से हमारी ज़िंदगी की जो मुश्किलें, परेशानियाँ हैं, वो यीशु मसीह के नाम की सलाह से दूर हों। उसके साथ क्या है, वजह क्या है कि उसको पहले माँगे अपनी ज़िंदगी के अंदर कि खुदा का रूह पहले अंदर उतरे, वो राई का दाना ज़िंदगी में उतरे, वो तेल हमारी ज़िंदगी में आए, वो ईमान उतर कर आए। फिर खुदावंद जो है, वही काम हमारी ज़िंदगी में करना शुरू कर देगा। आइए अपने स्वरों को झुकाएँ और दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक प्यारे मसीहा यीशु मसीह के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इस छोटी-सी सादा-सी बात के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में रखी। खुदावंद तेरा कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग है और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद ये तेरे कलाम की जो रोशनी है यही हमें हमारी मंजिल पर लेकर जा सकती है। खुदावंद हम किसी और रोशनी में रहकर खुदावंद कभी नहीं चल सकते, वहाँ हम अंधेरे में चले जाएँगे। और खुदावंद इस रोशनी के अंदर तूने हमें वो ईमान बख्शा है। खुदावंद वो मस्टर्ड सीड फेथ तूने आज हमें दिया है कि वो ईमान हमारी ज़िंदगी में उतर कर आए और हम इस पहाड़ से कह सकें, हम इस दरख्त से कह सकें कि तू मेरी ज़िंदगी से हट जा। हम अपनी इस परेशानी से, उस परेशानी से कह सकें तू मेरी ज़िंदगी से निकल और हमारे ईमान का लेवल जो है खुदा तू इस कदर तू ऊपर लेकर आ जाए, ताकि खुदा तू अपनी दुल्हन को यहाँ से लेकर जाना चाहता है, लेकिन तू चाहता है कि दुल्हन के अंदर उठाए जाने का ईमान आ सके। बड़ी बरकत बख्शना खुदा प्यारा मसीहा कि हम अपनी ज़िंदगी में इस ईमान को ले सकें, ताकि हम अपने किसी भाई-बहन के लिए दुआ करें, हम किसी के लिए नबूवत करें, कुछ बोलें, तो खुदा प्यारा मसीहा वो वक़ूफ़ पज़ीर हो, वो वैसा ही हो जाए। तेरा रहम चाहता हूँ इन सब खानदानों के लिए, सब भाइयों के लिए, जिन्होंने इस पैगाम को सुना है, कसरत से बरकत बख्शना, अपना रहम, अपना तरस करना, सबको सँभाले रखना और अपना हाथ बढ़ाए रखना, हमें दोबारा फिर से मिलने का बड़ा फ़ज़ल बख्शना। तेरा रहम चाहता हूँ खुदा कसरत से बड़ी बरकत बख्शना। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 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 गॉड ब्लेस यू ऑल। Amen. Amen. God bless you, brother.